खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बरकत रमजान नशरियात। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं शेफ मेराज और वो रोजाना एक रेसिपी तैयार करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं और फिर इफ्तार के बाबरकत लम्हात में हम उसे खाते हैं। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज मैंने सुना है कि आप जामे शीरी क्रीमी फ्रूट सलाद जी बना रहे हैं। बिल्कुल, जामे शीरी क्रीमी फ्रूट सलाद और साथ साथ क्रीमी डेट शेक यानी कि खजूर का शेक। खजूर का शेक भी बनेगा। अच्छा, और मीठा मीठा क्यों है आज? मीठा मीठा क्यों है? बस आज बहुत फीका खा लिया था तो आज मैंने मीठा कर दिया। कोई खुशी का काम लग रहा है, चेहरे पे रौनक है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बताइए कैसे बनेगा ये? अच्छा, फ्रूट जो है हम काट लेंगे और ये मैं बास्केट बना रहा हूँ, अभी बनाऊंगा, इसको मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। अरे और फिर हम इसमें जो है ना इसको पेश भी करेंगे। कैसे काटा आपने? वाह वाह। इसको मैंने इस तरीके से और ऐसे दो स्लाइस में काट दिया है। वाह वाह। अब इसका हम ये पूरा अंदर का गूदा निकाल लेंगे, फिर इसको हम थोड़ा सा डिजाइनिंग करेंगे। और फ्रूट काटने के बाद इसमें हमने क्रीम मिलानी है, थोड़ी सी शुगर मिलानी है और फिर जामे शीरी इसमें ऊपर से ऐड कर देना है। ये हम बनाएंगे और साथ में डेट का शेक है, उसमें भी क्रीम मिलाएंगे और दूध के साथ वो भी बनाएंगे। क्या बात है। तो आप अपने काम का आगाज करें, आपको दिखाते भी देंगे। शाह साहब जरा गुफ्तगू की तरफ आते हैं जी। और कुरान फहमी पे या फहम कुरान पे बात हो रही थी, आपने तर्जुमों का तस्करा किया, तो उसी का बात को जरा उसके तसलसल में जरा गुफ्तगू करें ताकि फिर हम मज़ामीन की तरफ भी आएं और इस पर भी बात करें कि कुरान पाक में मुख्तलिफ वाक़यात रब ताला ने बयान फरमाए अंबिया काम के। इसकी क्या हिकमत है? पहले आप अपनी बात को तर्जुमे के तसलसल को मुकम्मल। देखिए, अब तक तो ये बात हो रही थी कि फहम कुरान का हुसूल कब होगा। तो फहम कुरान के लिए हमें चाहिए था कि हम पहले तफसीर के माने को जाने और उसकी शराइत को जाने, तावील के माने को जाने। कुरान की तफसीर और तावील लिखने के लिए, तफसीर को मुरतब करने के लिए किन उलूम, 15 के करीब उलूम का एक मुफस्सिर को जानना और उसमें कमाल और दस्तरस रखना, ये उसके लिए लाजिम है। ये अलग बात है कि फिर वो अपनी तफसीर के लिए खास मौजू को तजवीज कर ले, कि कोई तारीख को तजवीज कर ले कि कुरान से तो हर इल्म की नहरें निकल रही हैं, तो वो किस एक इल्म के लिए अपनी किताब को मखसूस कर ले, ये अलग मसला है। लेकिन गोया के फहम के लिए इन तमाम चीजों को हासिल करे। फिर मैंने आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश की है कि फहम जो है ये इल्म से मुकद्दम है। हाँ, फहम बाद के उलमा ने ये जिक्र किया कि फहम जो है ये इल्म से भी मुकद्दम है और ये हिकमत से भी मुकद्दम है। और फहम कुरानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का एक अतिया और एक वहब है, उसकी अता है। देखिए, ये उलूम उसके लिए असबाब बनते हैं। हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा से मुतल्लिक तमाम तफासिर में उलमा ने ये मसला लिखा है कि जब आप कुरान की किसी आयत के निकात को बयान करते तो लोग कहते तुम्हें हुजूर ने कुछ अलग से लिख कर भी दिया है क्या? अल्लाह अल्लाह। और हुजूर ने आपको अलग से कुछ सिखाया भी है? तो आप कहते हैं कसम है उस जात की जो दाने को फाड़ कर उससे चीजों को पैदा करता है, मुझे इसी कुरान से फहम हासिल हो जाता है। अल्लाह। तो गोया कि ये ना समझो कि मुझे हुजूर अलैहि सलाम ने कोई अलग से लिख कर दिया है, यही किताब आपको दी है, यही किताब मुझे दी है। लेकिन मुझ पर अल्लाह का फजल यह हुआ है कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके फहम के मुझे करीब कर देता है। अच्छा, फहम के करीब करना ये तो वहब इलाही और इख्तिसास है अल्लाह रब्बुल आलमीन जी। और फिर फहम जो है किसी मजमून का ये एक जैसा नहीं। मुफ्ती साहब क़िबला ने गुफ्तगू फरमाई, माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त, अल्लामा साहब ने करी गुफ्तगू फरमाई, अख्तर ने कुछ जिक्र किया। हर एक को एनालाइज करने का मिजाज अलग अलग, फहम अलग अलग है। तो फहम भी देखें अलग अलग है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने इस वाक़े को जिक्र किया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक कज़िया आया, एक वाक़या आया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो कज़िया ये आया कि एक बंदे की बकरियां जो थी वो किसी की खेत में दाखिल हो गई और उसने पूरे खेत को तबाह कर दिया। अब जब कज़िया आया तो आपने ये फैसला सादिर फरमाया, देना चाहा कि ये सारी बकरी, क्योंकि जो नुकसान हुआ उतने नुकसान इस बकरी का बन रहा है, तो ये सारी बकरियां उठाकर उसको दे दे। सही। ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, जो नौजवान थे उस वक्त। तो उन्होंने अर्ज की कि अब्बा जी मैं इसमें अपनी एक राय दूं? तो फरमाया दो। क्या ऐसा हो कि बकरियां जो है वो जिसका नुकसान हुआ है उसको आप दे दें और जिसकी बकरियां थी उसको ये कहें कि जनाब वो उसकी खेत की तैयारी करे, जब तक ये खेत तैयार हो जाए, उस मरहले तक ना पहुंच जाए तो वो उस बकरी का दूध पी सकता है और उसको अपने पास रख सकता है। अच्छा। और जब ये
اس مقام پر پہنچ جائے اور کشادگی ہو جائے تو یہ بکریاں پھر اس کی واپس ہو جائے گی. تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے آپ کی پیشانی کو چوما اور دعا عطا فرمائی. تو یہ فہم ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ فہم سلیمان کو دیا تھا. اب آپ دیکھیں دو رائے سامنے آئی اور اس رائے کی ترجیح ہو گئی. اچھا اس فہم کے قریب جانے کا یہ تو وہابی یعنی گاڈ گفٹڈ آپ جس کو کہتے ہیں یہ ہے، لیکن اس کے قریب جانے کی جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے. صحیح. سب سے پہلی تقویٰ. اب تقویٰ جو ہے یعنی تقویٰ بمانا پرہیزگاری، لیکن تقویٰ بدن کی صفت نہیں ہے اور نہ تقویٰ ظاہر ہے. تقویٰ باطن کی صفت ہے اور دل کی صفت ہے. صحیح. اور یہ دل کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ حج میں یہ بات بتائی جس کے آج مدرس قرآن کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں وہ آیت تقوی کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ کی نشانیاں اللہ نے خود فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو سمبل آف اللہ، سمبل آف وے آف اللہ، کہ جو اللہ کے راستے کے جو علامات اور نشانات ہیں وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، وہ اولیاء صالحین ہیں، وہ قرآن مجید ہے، وہ انبیاء کی ذات ہے، وہ مساجد ہیں. تو یہ وہ ہیں کہ جن کی تعظیم ایسی ہے کہ جو بندے کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. اور وہ حضور علیہ السلام کی محبت جس طرح یہاں ذکر کیا گیا. ابھی بات چل رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اگر ان کی کتابوں کو لکھا جائے نا تو کئی جلدیں صرف ان کے فتاووں سے بھر جائیں. اور میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل مولا علی کے یوم میں بھی کہ اگر تفاسیر کو اگر دیکھا جائے، کیونکہ تفسیر کے طریقہ کیا ہے کہ قرآن کے مسئلے کو حل کرتا ہے جس طرح آگے ہم عرض کریں گے. ٹھیک ہے. قرآن کو احادیث سے حل کیا جائے اور آثار صحابہ سے لیا جائے، اسلاف کے اقوال سے لیا جائے، تو آثار صحابہ میں 70% سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے جس کے اقوال کو ترجیح دی گئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے اور وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے شاگرد ہیں. کیا بات. آپ کو علم کی درک کیسے حاصل ہوئی؟ تو مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضور علیہ السلام کو تہجد کے لیے پانی پیش کیا اور تو سرکار علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے اور سرکار نے جب نماز شروع کی تو نماز یعنی نماز شروع ابتدائی نماز میں سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور نماز کو شروع کیا. نماز شروع کرنے لگے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے پھر ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کیا، پھر تکبیر کرنے لگے، پھر پیچھے ہٹ گئے. یہ معاملہ 3 دفعہ ہوا. تو سرکار نے مڑ کر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ما بالک ان اجعلک حذائی فتخلفنی، کہ ابن عباس میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو وہ چھوٹے تھے، انہوں نے کہا ما ينبغي لأحد ان يصلي حذاك انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کس میں یہ دم ہے کہ وہ آپ سے کندھا لگائے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو اس محبت کے اظہار پر سرکار نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم علم التاویل وفقہم فی الدین، یا اللہ قرآن کا اصل علم سے عطا فرما اور دین کی دانائی عطا فرما. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس وہابی طاقت اور عشق رسول جو اصل تعظیم اور مقام مصطفیٰ کو سمجھنا تھا اس سے دل اتنا کھلا کہ فرماتے لو دعا لی قال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ. فرمایا کہ بڑی چیز تو بڑی چیز ہے، اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کی رسی جو ہوتی ہے وہ تو ایسی بیکار سی چیز ہے بندہ کہیں بھی پھینک دیتا ہے. فرمایا اگر وہ بھی میری نظروں سے اوجل ہو جائے نا، لو دعا لی قال بعیر، اس بعیر اس اونٹ کی رسی بھی اگر مجھ سے کھو جائے نا لوجدتہ فی کتاب اللہ، تو قرآن کھولتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے. قرآن سب کو نہیں بتاتا، خاص لوگوں کو بتاتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھیے یہ جامع شیریں کریمی فروٹ سلاد تیار ہونے جا رہی ہے. بالکل. یہ اچھا خاصا فروٹ تھا، اس کو آپ نے کشتی بنا دیا، وہ بھی ہینڈل والی. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی یہ باسکٹ ہے. باسکٹ ہے. دیکھیے فروٹ باسکٹ اس کو بنا دیا ہے. اور کٹنگ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے شیف معراج کٹنگ میں ماسٹر ہے اور کس میں نہیں ہے؟ کاٹنے میں نہیں ہے. کاٹنے میں نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ بنایا کیسے آپ نے اس کو؟ جو ہے میں نے جیسے بتایا نا کہ اس طریقے سے اور ایسے یہ ڈی شیپ میں کاٹ لینا ہے. اس کے بعد اس کو نکال دیا. ہاں نکال لیا. پھر اس کو چمچے کی مدد سے میں نے اندر کا اس کا گودا نکال لیا اور وہ گودا نکال کے ہم شیک بھی بنا سکتے ہیں اور باریک باریک کاٹ کے چاٹ میں بھی. جتنے بھی گودے نکالنے ہو نا وہ چمچوں سے ہی نکلتے ہیں. بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ چمچے ہیں نا صفائی سے بندے کو بھی نکال دیتے ہیں. صفائی سے نکال دیتے ہیں چمچے. چمچوں سے ہوشیار سب سے کہہ رہا ہوں، اسلام آباد والوں سے بھی، سندھ والوں سے بھی. ہاں جی.
تو بس گودا جو ہے اس کا نکال کے اس کا شیک بنا کے پی سکتے ہیں. اور باقی ہے کہ اب ہم یہ کاٹ رہے ہیں فروٹ چھوٹا چھوٹا. یہ دیکھیں کون کون سے فروٹ ڈال سکتے ہیں اس میں؟ جو بھی سیزنل ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. ابھی جو ہم ڈال رہے ہیں اس میں آڑو ہے, سیب ہے, یہ سویٹ میلن میں نے ڈالا ہے, بنانا میں ڈالوں گا اور چیکو ڈالوں گا. اور اس میں ہم کریم ملائیں گے, تھوڑی سی شوگر ملائیں گے ٹیسٹ کے لیے, اور کرشی جام شریف. سبحان اللہ. کلام سنتے ہیں احمد رضا سے. جی ماشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اچھا شاہ صاحب, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر فرمایا نا کہ یہ کوالٹیز ہیں, یہ دسترس علوم یا ان علوم پہ دسترس ہے تو آپ نے اس ایریا میں داخل ہونا ہے, ورنہ نہیں ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ دسترس ہے نہ کچھ ہے, بلکہ اختلاف ہے کہ یہ دسترس ہونے بھی نہیں چاہیے, اور پھر وہ اس میدان میں داخل بھی ہوتے ہیں اور انہیں پذیرائی بھی مل جاتی ہے. پذیرائی دینے والے کون ہو سکتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے, اور ان لوگوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے جو اس طرح کی جگہوں پہ گھس جاتے ہیں جہاں ان کو نہیں گھسنا چاہیے. بالکل. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بزم علم و عقیدت, اور علامہ مفتی آصف سعید صاحب ذرا بتائیے اوراد و وظائف اور قرآن اس کا کیا کنیکشن ہے, ذرا مختصراً جامع انداز. اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور قرآن تو ہم سے بات کرتا ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنا ہی سمجھے ایک قسم کا وظیفہ ہے اور برکت ہے. اور پورے قرآن میں شفا نص قطعی سے خود ثابت ہے, مگر اگر کسی نے خاص کسی مسئلے یا بیماری یا پریشانی کے لیے پڑھنا ہو تو سورۃ الفاتحہ
سب سے آسان صورت ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور صوفیہ علماء محدثین سب فرماتے ہیں کہ یہ سورہ شفا ہے، اس کے اندر ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اگر کوئی بزرگوں نے یہاں تک لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر اس سورت کو کوئی شخص مدامت اختیار کر لے تو اس کی طرف کوئی مشکل دنیاوی و دینی و اخروی کوئی پریشانی اس کو نہیں گھیرے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورت فاتحہ کو لازم پکڑ لیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، گفتگو ہو رہی تھی ان علوم پر دسترس ہونا لازمی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ورنہ جو ہے تفسیر کے، تشریح کے، ترجمے کے، تدبر کے میدان میں انٹری بینڈ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی اصول نہیں ہے، قرآن کھلی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کا دل چاہے پڑھے، جہاں سے چاہے ترجمہ کرے، جیسے چاہے تفسیر کرے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ اور نہ صرف مخالفت کرتے ہیں پھر، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی مطلب کی تشریح و ترجمہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کون ہوتے روکنے والے؟ تو آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیے، لیکن جو دین کا تقاضا ہے، جو اصول ہے، جو امت کا تعامل ہے، وہ انہی چیزوں کی اتباع کرتا ہے۔ آپ جو یہ نئی راہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا بیس ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ ترجمے کی بیس پر سمجھنے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں؟ جب آپ اتنے ہی گویا کہ ماہر علم ہے تو ترجمے کو ہٹا دیجئے، بلکہ قرآن سے زبر زیر کو ہٹا دیجئے، آپ ذرا پڑھنا شروع کر دیئے، ایک آیت پڑھ کے بتا دیجئے۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ جن علوم کی طرف جا کر اس کو بیس بنائیں گے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی سمجھنے کے لیے ان علوم کی محتاجی آپ کے پاس ہے، جیسا آپ کو گرامر میں صرف و نحو کی محتاجی، اس طرح دیگر اور علوم گویا کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ایک پورا ایک ہار تیار ہوتا تو ایک پھول سے نہیں ہوتا، اس میں سارے پھول آنے چاہیے، تو لہٰذا یہ تمام کے 15 علوم کے ساتھ مثلا ایک آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کے سمجھنے میں نادانی کی جاتی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن کہتے ہیں کہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ اپنی کتاب کو آسان کر دیا ہے، اب کون ہے سمجھنے والا؟ ہم نے کہا یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی تمام علماء عربیہ، اور یہ آج ایسا تو نہیں کہ آیت آپ اتری ہے تو آج پہلی دفعہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے جناب جو ہے کہ اس آیت کو سمجھا نہیں ہے۔ اس کا معنی علماء نے، امت نے، اجماع امت نے یہ معنی کیا ہے کہ اس سے مراد ہے واعظ و نصیحت، کہ واعظ و نصیحت، پند و نصائح جو ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیے ہیں، کہ واقعات آپ دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، کیا عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے، کیا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے ہے۔ لیکن اس میں احکام کو مرتب کرنا اور شریعت مطہرہ کے احکام اور قانون کو نافذ کرنا یہ ترجمے کے ذریعے نہیں ہو سکتا، جس پر میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے ابھی صحابہ کرام جو عربیت خود ان کی زبان تھی اور انہوں نے جو معاملہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تفصیل کے ساتھ گویا کہ پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا ترجمہ قرآن سے محض قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ اس میں بے شمار بگاڑ لازم آئے گا۔ قرآن کا ایک ہی لفظ ایک جگہ پر استعمال ہوتا ہے، پھر وہی لفظ دوسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ تیسری جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی ایک لفظ جب ایک جگہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ اور معنی دیتا ہے، دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے تو اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ، اسی باب کے ساتھ وہ آ رہا ہے لیکن وہ اور معنی دیتا ہے۔ جیسے دعا یدعو ہے، دعا یدعو کا اگر آپ باب لیں تو اس کا معنی پکارنے کے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، بلانے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ والذین یدعون من دون اللہ، کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب یدعو یہ مضارع کا صیغہ ہے جناب جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا، اب اس کا اگر آپ آ جائیں اس میں دعا سے ماضی کا واحد متکلم نے دعو تو اس کا معنی ہوگا میں نے عبادت کی، دعا اس نے عبادت کی، دعو تو میں نے عبادت کی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کیا معنی کریں گے؟ یہ معنی کریں گے کہ میں صبح شام اپنی قوم کو پوچھتا ہوں، معنی تو دعو تو ہے نا، دعو تو دیکھیں واحد متکلم ہے، ماضی کا صیغہ ہے، دعا دعا دعو سے دعو تو دعانا، تو اب معنی تو اس کی عبادت کے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں سورہ نوح 29 بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیکن یہاں پر دعوت کا معنی عبادت کے لیے نہیں پکارنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم کو جو ہے صبح شام پکارتا ہوں، وہاں اپنے معنی کی عبادت کا، یہاں کیا معنی پکارنے کا۔ تو اس طرح بے شمار ایسے کلمات ہیں جو ہر جگہ ہیں ایک ہی باب کے لیکن وہ مختلف معنی دیتے ہیں، کیونکہ لغت کے اندر اس کے کئی معنی ہیں۔ اب ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک عربی زبان کا کوئی بھی قرآن کا لفظ اگر آپ لیں گے اور ڈکشنری کھولیں گے تو اس کے 1 نہیں 8 سے 10 معنی ہوں گے۔ اب یہ کہ آپ ایک معنی کو کیسے اس میں متعین کر رہے ہیں اور آپ اس کے بقیہ 9 معنی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
تو ایک معنی کو متعین کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ اس کو حضور علیہ السلام نے اس معنی میں استعمال کیا، اللہ اللہ، امت کے تعامل نے اس معنی میں استعمال کیا، ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب میں ان معنی کو چھوڑ کر صرف اسی معنی کو لینا چاہوں گا، تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس طرح یہ پتا چلا کہ اس کا یہی معنی بن رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے اہل لغت سے پتا چلا. تو میں نے کہا دیکھیں آپ ایک علم کی طرف تو آپ آگے بڑھ گئے نا، ایک علم تو کم سے کم آپ نے مان لیا کہ جناب ایک علم کی محتاجی ہے، تو وہ ایک علم سے وہ بات پوری نہیں ہوگی، ان تمام علوم سے ساری بات. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کی صداؤں میں جائیں گے بریک کی جانب، لیکن سبحان اللہ آپ بھی کہیں گے کیونکہ ہمارے شیف میرا ذرا پکڑیے سو سیلڈ تو تیار کر دیا ہے، کرشی کریمی فروٹ چاٹ، کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کھجور یعنی ڈیٹ ڈیلائٹ کریمی ہے یہ بھی، اور اس میں بھی ہم نے کریم ایڈ کی ہے، اور ڈیٹ ہے اور ملک ہے، اور شوگر نہیں ہے اس میں، شوگر نہیں ہے کیونکہ ڈیٹ آلریڈی بہت سویٹ ہوتی ہے تو اسی کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.